बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। लगता है नाज़रीन हुकूमत अपने ही जाल में फंसती चली जा रही है। बज़ाहिर हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि हुकूमत को लाने वाली इस्टेब्लिशमेंट अदलिया कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर जो चाहे फैसला कर रहे हैं, रात के अंधेरे या दिन की रोशनी में, किसी बेगुनाह को सजा देने से लेके और गुनाहगारों को बचाने से तक। अब ऐसा लगता है कि हुकूमत अपने जाल में फंस रही है और बहुत बड़े तसादम की तरफ जा रही है, और इनका रहना मुल्क के लिए खतरनाक है। गुज़श्ता रात अंधेरे में जब इमरान खान थे 150 रुपए थे, तो ये एहतजाज कर रहे थे पेट्रोल में। रात के अंधेरे में या डाकू लूटते हैं या चोर लूटते हैं, हुकूमत आवाम को नहीं लूटती। रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत का बम गिरा दिया गया अवाम पर, जिससे अवाम की चीखें निकल आई और हुकूमत को झोलियां उठाकर बदनाम कर रहे हैं। ये यही वजीर आजम है, जब 1 रुपया बढ़ा था तो कहते थे तुम्हें नींद कैसे आती है। अब इन्होंने लोगों की नींद छीन के उन्हें मौत की नींद सुलाना शुरू कर दिया है। आलिया हमदा ने कहा कि 9 मई के बाद उनके 11 कारकुन जो मुख्तलिफ जेलों में बंद है, हेपेटाइटिस सी या दीगर किसी वजूहात की वजह से जाँ बहक हो गए, इन्हें कत्ल किया गया या तबई मौत है, इसकी तहकीकात जरूरी है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में बेपनाह बम धमाका कर दिया। पेट्रोल की कीमत 258 रुपये 43 से बढ़ाकर पेट्रोल बम गिराया। 8 रुपये से ज्यादा 266 रुपये और 79 मुकर्रर कर दी। जबकि इसी तरह डीजल की कीमत में 262 रुपये 69 से बढ़ाकर 272 रुपये 98 कर दी। 8 और 10 रुपए का पेट्रोल बनाया, जिससे रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन, हुकूमत साहिब इल्म कह रहे हैं कि हुकूमत अपने जवाल की तरफ जा रही है। जिस तरह हुकूमत ने अवाम की दुश्मनियां की हैं, 26वीं तरमीम के बाद आईनी कत्ल किया है, अदालतों का कत्ल किया है, इसके बाद हुकूमत के जवाल की दास्तान शुरू हो गई है। 24 घंटे में एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत को मुल्क के लिए खतरा करार दिया गया। उन्होंने कहा मुल्क ऐसा लगता है मौजूदा हुक्मरान अमेरिका की 53 रियासत पाकिस्तान को मुबैना तौर पर बनाना चाह रहे हैं और इसराइल के बारे में ऐसा फैसला करना जा रहे हैं जिसे ना पाकिस्तान की अवाम कबूल करेगी ना दुनिया कबूल करेगी। नाज़रीन, ऐसे मौके पर हुकूमत के बुलंद व बाले दावे और 26वीं तरमीम के गैर आईनी बेंच के फैसले के बाद मंडी लगा दी गई है खरीदो फरोख्त की। खुद जो इनकी अपनी हुकूमत का खरीदा हुआ था अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी के, जिसने हमेशा हुकूमत को बुरे वक्त में रेस्क्यू किया। जब इमरान खान जेल में था तो बार बार एक मूवमेंट नहीं चला सका जिससे इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो। अली अमीन गंडापुर वो है जब उनकी जगह केपीके का सदर अकबर खां को, जुनेद अकबर को बनाया गया, तो उन्होंने रास्ते बंद करने चाहे, दाखिली और खारजी रास्ते, इमरान खान का दबाव डालने के, लेकिन उन्होंने तरीके इंसाफ के लोगों के खिलाफ ही क्रैक डाउन कर दिया गया। सवात में एक बदनसीब हादसा हुआ जिसमें हमारे बहुत से भाई जान बहक हो गए। उसमें गफलत थी, हुकूमत की, माजी की हुकूमत थी, लेकिन बेशुमार लोगों को होटल गिरा दिए गए जो गैर नहीं हटाने चाहिए। लेकिन अमीर मकाम का होटल नहीं गिराया गया, वो भी खतरे की अलामत है, दरिया में है और मौत का बांट सकती है। लेकिन असल में हुकूमत बंद कमरों की है। जब 17 सीटों वालों के इक़्तिदार में लोगे तो आइन को पांव तले रौंदना, और अमीरुल मोमिनीन कौन बनना चाह रहा है? पहले 97 में बनना कोई चाह रहा था और उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ, यानी कि नवाज शरीफ का। और अब फिर मुल्क की अदालतों को रोल कर अपोजिशन को खत्म करके कहा जा रहा है अपने जवाल का आगाज कर दिया है मौजूदा हुकूमत ने। और तो और अभी तक एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के तमाम अस्पतालों के अहम मकामात पर, चाहे डस्टबिन हो चाहे डीसी ऑफिस हो, हर जगह पंजाब की वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज की तस्वीर, लोग चिढ़ खाने लग पड़े हैं। यहां तक कि डस्टबिन पर भी लगाई जा रही है। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम बदलकर मरियम नवाज बना दिया गया है।
جتنی تشریح مریم نواز نے سرکاری پیسوں پر کی ہے، اس سے تو لاکھوں خاندان کی روٹی ہو سکتی ہے، کیا اس سے کوئی احتساب لے گا؟ لیکن ایک اچھی خبر ہے اس نا امیدی کے دور میں بھی کہ مختلف ہسپتالوں کو، اسکولوں کو، کالجوں کا نام شریف فیملی سے منسوب کیا جا رہا ہے، لیکن اچھی خبر ہے ابھی تک مزار قائد جو کراچی میں ہے ابھی تک اس کا نام نہیں بدلا گیا، کسی حکمران کا نہیں لکھا گیا۔ لاہور میں جو مزار اقبال ہے اس کا نام بھی نہیں بدلا گیا، خدشہ ہے کہیں ان کا نام نہ بدل دیا جائے۔ ہر نام ہر جگہ اپنی تصویر چسپاں کرنا یا اپنے نام لگانے کی روایت تو یہ ہے کہ کہیں یہ پاکستان کے نوٹ پر قائد اعظم کی جگہ اپنی تصویر ہی نہ لگا دیں۔ لگتا ہے جب کوئی ظلم آخری حد تک ہو جاتا ہے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور صاحب علم کہتے ہیں اس حکمران کا اور انہیں غلط سپورٹ کرنے والے کا عبرتناک انجام ہوگا، اور لوگ ایسے افسران نشان عبرت بنیں گے جس کے بارے میں ان سائڈ انفارمیشن ہے لیکن پاکستان میں خبریں دینا ممنوع ہے۔ ناظرین، عالیہ حمزہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ایکس پہ پیغام دیا ہے جو لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے کہا 9 مئی کے بعد ہمارے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لاکھوں چھاپے مارے گئے اور ہزاروں جھوٹے مقدمات گرفتار کے انہیں ظلم کیا گیا، اور ایسا جیل میں ناروا سلوک کیا گیا جس سے انسانیت کام اٹھتی ہے۔ اس سے عمر چیمہ پر ایسا وحشیانہ تشدد ہوا، انہیں کئی بیماریاں لاحق ہو گئی۔ اعجاز چودھری جو سینیٹر ہے انہیں کئی بیماریاں لاحق ہو گئی لیکن علاج کی سہولت نہیں۔ یاسمین راشد جو کئی دفعہ اس کو اللہ نے نئی زندگی دی لیکن اس کی ہمت نہیں ہاری، 72 سالہ ان سے کہ ظلم، جیل میں وہ مظالم کیے جا رہے ہیں، کبھی بجلی بند کر دی جاتی ہے، بیماری کی حالت میں فرسٹ ایڈ نہیں جاتی۔ شاہ محمود قریشی ہے، اور تو اور جیل میں 9 مئی کے بعد رہنے بند ہونے والے، جھوٹے الزامات میں مبینہ گرفتار ہونے والے عالیہ حمزہ کے بعد 6 رہنما کارکن جو رہا ہوئے وہ ہیپاٹائٹس سی اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مارے گئے، اور انہوں نے کہا مبینہ ترمن کے قاتل موجودہ حکمران ہے، کیا جیل میں انہیں سلو پوائزننگ دیا جاتا ہے، ناقص کھانا دیا جاتا ہے، بیماری کا علاج نہیں کیا جاتا؟ یہ حکومت نے ظلم کی جو داستان بنائی ہے۔ عالیہ حمزہ نے کہا، ان کے نام بھی یاد دیے ہیں، انہوں نے کہا یہ ریاست 9 مئی کے نام پر ہمارے کیسے کیسے نوجوان کھا گئی، ڈین کھاتی ہے، چڑیل کھاتی ہے۔ حکومتیں تو، ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے لیکن یہ ماں خون چوسنے والی ماں کیوں بن گئی؟ انہوں نے کہا لاہور کے 6 ہیرو مجاہد شاہ، عبداللہ عالم، افتخار جٹ گزشتہ روز، ندیم چودھری، عابد مسیح، شیخ لطیف اور مجاہد شاہ 9 مئی کے کیسوں میں گرفتار ہوئے اور بعد میں اچانک ہلاک ہو گئے۔ کیا انہیں سلو پوائزننگ دی گئی مبینہ، یا ان کا علاج نہیں کرایا گیا؟ اور جیل میں رہائی کے بعد ان کی موت کیوں؟ یاد رکھے کہ عمران خان بھی بانی پی ٹی 22 ماہ سے ہیں، اور ان کی بہن کئی دفعہ کہہ رہے ہیں ان کی زندگی کو خطرہ، انہیں قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ ایک سلو پوائزننگ بھی ٹرم ہے جس کے بعد لوگ زندگی کی جان کھو دیتے ہیں۔ حکومت نے ناظرین 8 فروری کو الیکشن چوری کیا جس کا مین ان کا اعلی کار سلطان سکندر راجہ چیف الیکشن کمشنر تھا، قاضی فائز عیسیٰ تھا، اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ تھے، پولیس اور بیوروکریسی کی بڑی تعداد تھی جنہوں نے عوام پر جو مظالم کیے، اگر اس کی تفصیلات آئیں تو دنیا کانپ اٹھے۔ خود مسلم لیگ نون نے اعتراف کیا تھا ہم الیکشن ہار گئے۔ رانا ثناء اللہ نام کا ایک ایڈوائزر ہے جو کبھی سیاسی جدوجہد کرتے تھے، الیکشن ہار گئے۔ انہوں نے کہا ہاں ہم 8 فروری کو الیکشن ہار گئے تھے، لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے، ہمیں ووٹ نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ ہاں کیونکہ ہمارا لیڈر ڈیل کر کے ملک سے، خود خواجہ آصف نے کہا، بھاگ گیا تھا پلیٹلیٹس کے بہانے بنا کے، جو انہوں نے کہا ہمیں عدالتوں نے نہیں، قمر جاوید باجوہ نے بھیجا تھا، لیکن ہم عمران خان کو اس لیے نہیں رہا کرتے کہ ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف کا خود بیان ہے کہ ہم الیکشن ہار گئے تھے، ہائیبریڈ نظام ہے، جمہوریت مکمل نہیں ہے۔ خواجہ صاحب اس جعل سازی کے معیار پہ جیسے جعلی نوٹ نہیں چل سکتا، چوری کی سائیکل نہیں چل سکتی، بیوہ عورت کی بد دعائیں نہیں چل سکتی۔ یہ حکومت کا انجام۔ صاحب علم کہتے ہیں
اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور خواجہ آصف کا یہ اعتراف کہ ہائیبرڈ نظام ہے مجھے 18 میں قمر جوید باجوہ کو ہو رہا تھا، اب 26ویں ترمیم کے بعد جو ان پر تنقید ہو رہی ہے، لوگ گف گف کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو 6 بندے عالیہ حمزہ نے کہا یہ سب ہیرے کوٹ لکھپت جیل میں 1 سال سے زیادہ قید تھے، کیا حکومت کو ان مظالم کے اب جواب دینے کا ٹائم ہے؟ جیسے جیسے حکومت سمجھ رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، ہماری اطلاع ہے کہ ان سائڈ اجلاس ہو رہی ہے کہ اس حکومت کا بوجھ زیادہ اٹھا کر ملک کے لیے خطرہ ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، جاوید ہاشمی جو خود تحریک انصاف میں بھی رہے اور نواز شریف کے قریب رہے، انہوں نے کہا اعلان ہو چکا ہے کہ صرف پاکستان ہی نہیں، اس کے اڈے بھی برائے فروخت ہیں، اس کی عود ہمیں ایک ایسا ہائیبرڈ نظام دیا گیا ہے جس میں آپ نوکروں کے بھی چاکر ہیں، آپ کا جو بڑا مالک امریکہ ہے اور جو خواجہ آصف جیسے اپنی نوکری لگنے پر خوش ہیں، 8 فروری کے ہائیبرڈ الیکشن کا ہائیبرڈ نظام ہے۔ کیا خواجہ آصف بھول گئے کہ یہ وقت ان پر ہے؟ دوسری طرف جیو کے پروگرام، شاہ زیب خان نے بھی کہا ہے جب جب جمہوریت کو نقصان پہنچا ہمیشہ سپریم کورٹ نے اپنا حصہ ڈالا۔ یہ 26ویں ترمیم نے مخصوص نشستوں کی نشست پہ کہا ہے، یعنی کہ جسٹس منیر زندہ ہے۔ جب عمران نواز شریف پر حملے ہوئے اسی سپریم کورٹ نے ان کو ریسکیو کیا، اور جو لوگ ان کی بات نہیں مانتے ان کو یہ راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ ان کے ظلم و ستم کی داستان لگتا ہے اب آخری اختتام پر ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکمران اس وقت زوال کی مہربانی زوال میں آ گئے ہیں۔ ثاقب بشیر جو اس وقت کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اسلام آباد، انہوں نے کہا آئینی بینچ جب سے بنا حکومت پر مہربانیاں ہی مہربانیاں تھیں، ملٹری کو ٹرانسفر اور دیگر کیس کوئی بھی ان کے خلاف نہیں گیا۔ کیا اس حکومت کو یہ اندازہ نہیں کہ جو یہ ظلم کر رہے ہیں ان کے جواب دینے کا وقت آ گیا ہے؟ اب تو ان کی موت ہے۔ دوسری طرف ناظرین، حکومت کا یہ بھی دعویٰ جھوٹکا اور بے بند نکلا۔ حکومت نے عوام کو دھوکہ دینے میں پی ایچ ڈی کر لیا۔ شہباز حکومت کا پاسپورٹ ریٹنگ میں نمایاں بہتری کا دعویٰ گمراہ کن، جھوٹا اور بے بنیاد نکلا۔ جس حکومت نے پاسپورٹ رینکنگ میں 113ویں میں سے 100ویں نمبر آنے کا دعویٰ کیا تھا، 32 فری ویزا سکور کے ساتھ 2021 میں پاکستان کا پاسپورٹ آخری نمبروں پر تھا، اب بھی آخری 4 نمبروں پر ہے۔ جیو فیکٹ چیک ناظرین، یہ وہ حقیقت ہے جو آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ہل جائیں گے کہ یہ بے ضمیرے لوگ کس طرح ملک میں انصاف کا قتل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، ہم آپ کو اور بتاتے چلیں کہ وزیر دفاع نے ایک دعویٰ کیا ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہ جو 10 مئی کو ہم نے بھارت کو شکست دی تھی، انہوں نے کہا امریکہ کی خواہش پر بعض صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم چائنا سے J-35 طیارے نہیں لے رہے۔ ٹرمپ سے ملاقات کیا ہو گئی؟ یہ تو ملکی مفاد کو بھی نظر انداز کرنے لگے۔ ان کا انجام تو نہ جانے کیا ہوگا، لیکن ملک کی عوام اس وقت سخت غیر آئینی ظلم، زیادتی اور فسادیت کا شکار ہے۔ ان کے لیے مشکلات ہیں، اور حکومت کی لوٹ مار جو 150 روپے پیٹرول پر احتجاج کرتے تھے، آج عوام کی زندگی کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ شہباز شریف جب نے کہا تھا کہ 70 روپے لیٹر پیٹرول ہونا چاہیے، وہ کیا کہتے تھے یہ سنیے ناظرین۔ اب تیل کرواتا ہوں بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر، صرف تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر فی الفور، اس میں کمی کرنی چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی انفلیشن کم اور عام آدمی کو ریلیف ہوگا، اور حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا قطعاً۔
اس لیے کہ تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں اور ہماری جو قیمت اپنا جو پاور پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس لیے 70 روپے فی لیٹر اگر آپ تیل کی قیمت کم کر دیں تو حکومت کو کوئی نقصان نہیں، مگر عام آدمی کو ریلیف ملے گا، قیمتوں میں انفلیشن میں کمی آئے گی اور اس کا فائدہ. ناظرین، یہ شہباز شریف نے اس وقت کہا تھا جب پیٹرول 150 روپے تھا، اب 266 روپے پیٹرول کر دیا ہے. ان کے کولو فیل کا تضاد ملک کو اندھیروں میں جس طرح پھینک رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے، ابھی میں نے کہا نا، کبھی سکولوں کا نام، کبھی پلوں کا نام، کبھی انڈر پاسوں کا نام. عمران خان کے حکومت کے منصوبوں پر اپنے نام کی تختیاں لگا کر قوم کو معدن بے شرمی میں اپنا الگ ہی لیول ہے. یہ ملیحہ ہاشمی نے کہا ہے. جناح انسٹیٹیوٹ کا نام بدل دیا گیا. اس میں آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا تو علاج، آپ کی تو سرجری باہر ہوتی ہے، آپ کے تو سانسیں باہر ہیں. آپ نے کہا تھا حسین اور حسن کے تو پاکستان نیشنل نہیں ہے. آپ تو جعلی قسم کے سروے کراتے ہیں. اسپتال بھیجے نا نیوٹرل صحافیوں کو، غیر جانب صحافیوں کو، دیکھیں کہ جانوروں سے بدتر اسپتالوں میں سکول ہوتا ہے. آپ کہتی ہیں ایم آر آئی کا جو 6 مہینے ٹائم ادھر جاتے ہیں. حکومت کو جھوٹ سے چلایا جا رہا ہے، فراڈ سے چلایا جا رہا ہے، دھوکہ دہی سے چلایا جا رہا ہے. کیا یہ حکومت اور کتنی دیر چلے گی؟ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے، امیر عباس جو پروگرام کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں اب فائنل راؤنڈ چلنے والا ہے. اب چاہے یہ کسی کو جو مرضی نوازیں، ان کے اقتدار کا عروج ختم ہونے والا ہے. مشاہد حسان کہتے ہیں محرم کے پاک مہینے میں رب تعالیٰ کی قسم گواہی دیتا ہوں کہ محسوس نشستیں پی ٹی آئی کا حق تھا، جسے ڈاکہ مار کر جعل سازی سے پیپلز پارٹی نون لیگ اور اس کو دے کے 27ویں ترمیم میں کیا یہ انسانوں کے جینے پر بھی لگائیں گے؟ کیا امیر المومنین نواز شریف بننے والے اپنے ماضی میں ہونے والے انجام سے بے خبر ہیں؟ کیا اس وقت علی امین گنڈا پور کو ساتھ ملا کے یا پی ٹی آئی کے چند میر جعفر اور حکومت چند افسر، جج اور میڈیا کو کنٹرول کرنے والے لگتا ہے اپنے آخری انجام کی طرف ہیں؟ ریاض شاکر محمود نے ایک بڑا تکلیف دہ بات کی ہے. انہوں نے کہا جیل ٹرائل میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو میں نے بہت اداس دیکھا، جو میرے لیے حیران کن تھا. انہوں نے بتایا کہ رات مجھے آکسیجن فراہم نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے رات قیامت خیز تھی، 11 گھنٹے بجلی بند رکھی. یہ عمل گزشتہ 4 روز سے جاری ہے. ناظرین، کوئی ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، یہ ڈین جیسی نہیں ہوتی. ان کے ظلم کی داستانوں کی ایک طویل داستان ہے، لیکن میں اطلاع دے رہا ہوں آپ کو کہ اس حکومت کے زوال کی آغاز ہو چکا ہے. وقت کا تعین تو اللہ تعالیٰ کرے گا، میرے پاس تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا اس حکومت کے زوال کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کا اب جانا ٹھہر گیا ہے. یہ خود بھی جائیں گے. جو کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ان کے اعلی کار ہیں، ان کا برا وقت بھی شروع ہے. اور کچھ بیوروکریٹ پولیس افسر نے اپنے اربوں روپے منی لانڈرنگ سے، جو بظاہر منی چینجر ہیں، ان کے ذریعے اربوں روپے بیرون ملک بھیجنے شروع کر دیے گئے ہیں. کیا ایسے لوگ ملک میں امن کی بجائے ملک کو بربادی کا باعث بن رہے ہیں؟ ناظرین، اسد کیسر جو سابق سپیکر ہے، میں ان کے پیغام پر خواجہ آصف کو جو انہوں نے پیغام دیا، اس کے بعد اپنا ویلاگ بند کروں گا اور امید کروں گا کہ پاکستان بہتری کی طرف آئے گا. اسد کیسر صاحب کیا کہتے ہیں؟ پورے نسل تیار کیا ہوا ہے. ابھی میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، میاں حمزہ شریف اور میڈم مریم نواز، اور اس کے بعد اس کی جنید، میرے خیال میں کوئی جنید 70 کی کیا وہ بھی تیار ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ایک نسل تیار ہو رہا ہے. آپ میں سے کوئی لیڈر نہیں بنے گا، آپ فکر نہ کرے، آپ صرف ٹیکس بچانے والے ہوں گے. تحریک انصاف میں بیرسٹر گور چیئرمین بن جاتا ہے. تحریک انصاف میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے. تمہاری قسمت میں یہ نہیں ہے، تم نے صرف تالیاں بجانی اور ٹیکس بچانے ہیں. تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. ناظرین، بظاہر آپ نے ایسا کرنا، ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہا.
انہوں نے ظلم کی آخری پیک پر آ گئے، اب ان کا زوال شروع ہوگا۔ حالات بظاہر ان کے کنٹرول میں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، بیوروکریسی پولیس ان کے ساتھ ہے، اپنے خاندان کے ذاتی غلاموں کے پولیس افسر اور بیوروکریٹ کو انہوں نے تعینات کی ہے، محالف ان کو کچنے کے لیے، لیکن اب ان کا زوال نیچے آئے گا۔ یہ ویلا ختم کروں، ان کا زوال تاریخ میں سب سے عبرتناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویلا میں یاد رکھ لیں، اس حکومت کا برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ بظاہر مضبوط ہے لیکن کمزور، بے بس، لاچار اور بند کمروں میں کامتے ہیں حکمران ہو کے۔ فقیروں سے بدتر زندگی کچھ لوگ گزارے ہیں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔